मार्का मूता मूता मीम पेश और वाव साकिन उर्दन में बल्का के करीब एक आबादी का नाम है जहाँ से बैतुल मुक़द्दस 2 दिन की मुसाफत पर वाक़ है। ज़ेर बहस मार्का यहीं पेश आया था। ये सबसे बड़ा ख़ूनरेज़ मार्का था जो मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में पेश आया और यही मार्का ईसाई ममालिक की फतूहात का पेश ख़ैमा साबित हुआ। इसका ज़माना वक़ूअ जमादियुल ऊला सन 8 हिजरी मुताबिक अगस्त या सितंबर सन 629 है। मार्का का सबब इस मार्के का सबब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना ख़त देकर हाकिम बुसरा के पास रवाना किया तो इन्हें कैसर रूम के गवर्नर शर्जील बिन अमर गुस्सानी ने जो बल्का पर मामूर था गिरफ्तार कर लिया और मजबूती के साथ बांध कर इनकी गर्दन मार दी। याद रहे कि सफीरों और कासिदों को कत्ल नहायत बदतरीन जुर्म था जो ऐलान जंग के बराबर बल्कि इससे भी बढ़कर समझा जाता था। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला दी गई तो आप पर ये बात सख्त गरां गुजरी और आपने इस इलाका पर फौज कशी के लिए 3,000 का लश्कर तैयार किया और ये सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर था जो इससे पहले जंग अहज़ाब के अलावा किसी और जंग में फराहम ना हो सका था। लश्कर के उमरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का सिपा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया और फरमाया कि अगर ज़ैद कत्ल कर दिए जाएं तो जाफ़र और जाफ़र कत्ल कर दिए जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपा सालार होंगे। आपने लश्कर के लिए सफ़ेद परचम बांधा और इसे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। लश्कर को आपने ये वसीयत भी फरमाई कि जिस मुकाम पर हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल किए गए थे वहाँ पहुँचकर इस मुकाम के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दें। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो बेहतर वरना अल्लाह से मदद मांगें और लड़ाई करें। आपने फरमाया कि अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में अल्लाह के साथ कुफ्र करने वालों से ग़ज़वा करो और देखो बदअहदी ना करना, खयानत ना करना, किसी बच्चे और औरत और इंतहाई उम्र रसीदा बुढ़े को और गिरजे में रहने वाले तारिक दुनिया को कत्ल ना करना, खजूर और कोई और दरख्त ना काटना और किसी इमारत को मुनहदम ना करना। इस्लामी लश्कर की रवानगी और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा का गिरिया जब इस्लामी लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो लोगों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्ररा सिपा सालार को अलविदा कहा और सलाम किया। इस वक्त एक सिपा सालार हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगे। लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा देखो खुदा की कसम इसका सबब दुनिया की मोहब्बत या तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक़ ख़ातर नहीं है बल्कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबुल्लाह की एक आयत पढ़ते हुए सुना है जिसमें जहन्नम का जिक्र है। आयत ये है वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिय्या तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होने वाला है और ये तुम्हारे रब पर एक लाज़मी और फैसला की हुई बात है। मैं नहीं जानता कि जहन्नम पर वारिद होने के बाद कैसे पलट सकूंगा। मुसलमानों ने कहा अल्लाह सलामती के साथ आप लोगों का साथी हो, आपकी तरफ से दिफा करे और आपको हमारी तरफ नेकी और गनीमत के साथ वापस लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा लेकिन मैं रहमान से मग़फ़िरत का और इस्तग़फ़ार शिकन मग़ज़ पाश तलवार की काट का या किसी नेज़ाबाज के हाथों आंतों और जिगर के पार उतर जाने वाले नेज़े की ज़रब का सवाल करता हूँ ताकि जब लोग मेरी कब्र पर गुज़रें तो कहें हाय वो गाज़ी जिसे अल्लाह ने हदायत दी और जो हदायत याफ्ता रहा। इसके बाद लश्कर रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मशायत करते हुए सनियतुल वदा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं से इसे अलविदा कहा। इस्लामी लश्कर की पेशरफ्त और खौफनाक नागहानी हालत से साबिक़ा इस्लामी लश्कर शुमाल की तरफ बढ़ता हुआ मुआन पहुंचा। ये मुकाम शुमाली हिजाज से मुत्तसिल शामी उर्दनी इलाके में वाक़ है। यहाँ लश्कर ने पड़ाव डाला और यहीं जासूसों ने इत्तला पहुंचाई कि हरकल कैसर रूम बल्का के इलाके में मआब के मुकाम पर 1,00,000 रूमियों का लश्कर लेकर खैमाज़न है और उसके झंडे तले लख्म जज़ाम बल्कीन बहरा और बली कबाइल अरब के मज़ीद 1,00,000 अफराद भी जमा हो गए हैं। मुआन में मजलिस शूरा मुसलमानों के हिसाब में सिरे से ये बात
تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2 لاکھ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگو، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑ رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔ غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ میمنہ یعنی رائٹ ونگ اور میسرہ لیفٹ ونگ۔ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یکے بعد دیگرے شہادت۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3,000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑی کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں کے دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے، اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کے روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصارت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر،
خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے۔ اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موطا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچی، اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موطا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا ہی کے روز، جب کہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے، پھر جعفر نے لے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ خاتمہ جنگ۔ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی و جاں سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ: اگلی لائن کو ساکا، پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ فریقین کے مقتولین۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔